अस्सलाम वालेकुम। व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद के साथ फैसल मोहम्मद का सलाम अर्ज़ है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज भी डेवलपिंग स्टोरी। आपको याद होगा कि मैंने एक हफ़्ते कबल डील ऑफ सेंचुरी के हवाले से अपने तज्ज़िये में ख़बर दी थी आपको कि किस तरह जो बड़ी क़ुव्वतें हैं और जो दुनिया के अंदर किरदार अदा करने वाली क़ुव्वतें हैं वो एक स्पेशल सिनेरियो क्रिएट करा कर दुनिया की आबादी को कम करवाने के बाद डील ऑफ सेंचुरी की तरफ दुनिया को जानी चाहती थी, ताकि दुनिया अपने मसाइब और आलाम के अंदर गिरफ़्तार हो जाए और उनके मामलात जो हैं मंसूबे वो कामयाब हों। लेकिन उसी वीडियो में मैंने आपको पूरी तफसील बताई थी कि किस तरह चीन ने एक अहम वक्त पे आकर अपने कार्ड प्ले किए, जिसकी वजह से बहुत सारे मामलात जो हैं वो बीच में गड़बड़ हो गए और डील ऑफ सेंचुरी आज आपने देखा अल्हम्दुलिल्लाह 1 जुलाई है वो किसी हद तक उसमें पाउज़ लग गया है। और आपको उसी वीडियो के अंदर मैंने बताया भी था कि जो सूरत हाल ये बनी है वो कोई ख़ास सूरत हाल जो है वो सिर्फ डील ऑफ सेंचुरी जो थी वो सिर्फ इसराइल के हवाले से नहीं बल्कि दुनिया में भी बहुत सारे उसमें फ़ैसले होने थे। यानी कि मसला फ़लस्तीन के साथ साथ कश्मीर का और मुसलमानों का मसला। तो वो अगर आप मेरी वीडियो को अगर आप बगौर देखें तो आपको आज की सारी सूरत हाल समझ में आ जाएगी। और आज गार्डियन ने जो एवेंजेलिकल क्रिश्चियंस के हवाले से एक आर्टिकल लिखा है उसके अंदर उन्होंने कुछ इशारे किए हैं अमेरिकन पर्सनैलिटीज़ के नाम देकर भी। उसमें उन्होंने उन तमाम बातों की तस्दीक की है जो कि मैंने कहा था कि कुछ लोग एक खुसूसी माहौल तैयार किया जाएगा जिसमें बीमारियां होंगी, कुछ लोग उठाए जाएंगे और उसके बाद फिर एक सिनेरियो बनेगा और उसके बाद क्राइस्ट की आमद होगी। तो आज ये सूरत हाल हुई है माफ़ कीजिएगा कि इसराइल के अंदर जो माहिर इसराइलियात हैं वो ये कह रहे हैं कि ये अगर अब जुलाई में नहीं हो सका, ये नेतन्याहू भी कह रहे हैं और बहुत परेशान है। वो कहते हैं कि अगर जुलाई के अंदर अब ये ना हो सका, इस महीने में ना हो सका, तो फिर आइंदा ये मसला बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाएगा और हमारे लिए नामुमकिन हो जाएगा। और बल्कि कुछ माहिर इसराइलियात जो हैं उन्होंने दबे अल्फाज में ये भी कहा है कि क्या ऐसी सूरत हमें दोबारा पैदा करनी होगी। बस इस जुमले में बहुत कुछ मैं बता गया हूँ, आप लोग समझ जाएंगे। तो ये सूरत हाल थी और इसको अब आपने देखना है कि ये जो डील ऑफ सेंचुरी है अब रुक गई है। और डील ऑफ सेंचुरी के साथ साथ जो मामला चीन का था वो भी आपने देखा कि इसी के साथ साथ चीन का जो मामला मैंने कहा कि अपने कार्ड उसने प्ले किए और उसी कार्ड प्ले के अंदर उसने अपने मामलात को दुरुस्त किया। चीन हर सूरत में कामयाब रहा, उसने अपने खोए हुए इलाक़ों पे कब्ज़ा हासिल करना शुरू कर दिया है। लेकिन जो दूसरे लोग थे जो कि दुनिया को तबाही की तरफ लाकर अपने मकासद को हासिल करना चाहते थे वो नाकाम रहे हैं। और आज भी सूरत हाल ये है कि जो हमारे पास इत्तलात हैं कि चीन ने गुज़िश्ता कुछ 16 घंटे की बातचीत की है भारत के साथ और वो बातचीत कुछ इस तरह बनी कि 16 घंटे की बातचीत के अंदर जो नक्शे वगैरह रखे सारा सब कुछ बात हुई। उस तमाम बातों के अंदर एक ही बात आखिर में चीन ने कह दी कि जनाब हम आपके साथ हर चीज़ हर मामले पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये नक्शा आपके सामने है और इस नक्शे के अंदर जो है ये तमाम हमारे इलाके हैं। अब वो तमाम इलाके कौन से हैं? वो तमाम इलाके वही हैं जिस पे चीन का दावा है। और यही चीन ने कह दिया है कि हम कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे, हम आपके किसी इलाके पे कब्ज़ा नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपने वही इलाके ले रहे हैं जिन पे हमारा दावा है। और उसके बाद इस 16 घंटे के मुज़ाकरात बाद सूरत हाल बहुत ज़्यादा टेंस हो गई है, क्योंकि भारत को जो गुज़िश्ता दिन जो मुज़ाकरात हुए हैं उन मुज़ाकरात में उनको बहुत बड़ा एक ख़्याल था कि शायद हो सकता है उनको रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि जो नक्शा उनको दे दिया गया है उस नक्शे की वजह से वो सूरत हाल बहुत टेंस हुई। और आज जो सुबह सूरत हाल बनी है वो ये है कि चीन ने एक इलाक़ा है अपना जो पहले तो गलवान की एरिया में आया था और उसके बाद अब दूसरे इलाके के अंदर भी आ गया है और उसने अपने जो इलाके हैं दूसरे जो स्ट्रेटजिकल पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से जो बहुत अहम इलाके हैं उसके ऊपर भी चीन ने आज कब्ज़ा कर लिया है। और आज जो कब्ज़ा किया है उसके कब्ज़े पता लगता है कि तकरीबन कोई 30 या 35 किलोमीटर का जो इलाका है वो उसने हथिया लिया है आज सुबह। और उन इलाक़ों में जहाँ आज सुबह तक पेट्रोलिंग होती थी उन इलाक़ों के अंदर उन इलाक़ों में जहाँ वो पेट्रोलिंग होती थी चीन की, और वहाँ पे उन इलाक़ों पे उन्होंने
قبضہ کیا ہے، اور آج صبح اس علاقے کا نام غالباً پالونگ جھیل کے تمام پہاڑی علاقے ہیں اس پر انہوں نے قبضہ کیا۔ اور آج صبح کے بعد جو اطلاع ہے، جس وقت میں جب سے بات کر رہا ہوں، اس وقت کی اطلاعات یہ ہیں کہ صبح تک جو آج وہاں پیٹرولنگ ہوتی تھی بھارت کی، وہاں پہ انہوں نے بھارت کی پیٹرولنگ کو روک کر انہوں نے اپنے بندے وہاں پر بٹھا دیے ہیں۔ اور اس موومنٹ کے بعد جو ہے مزید صورتحال بہت زیادہ ٹینس ہو گئی ہے۔ اور ایک خبر یہ بھی ہے کہ جو بھارت کے دفاع کے حوالے سے جو لوگ ہیں، انہوں نے ایک رپورٹ اور دی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں اب یہ خطرہ ہو گیا ہے کہ اگر بھارت اور چین کی اگر کوئی بڑے پیمانے پہ اگر جنگ ہو جاتی ہے تو انہیں یہ خطرہ ہے کہ چین جو ہے بھارت کے جو سائبر اور جو الیکٹرانک جو ہیں آلات، ان کو وہ جام کر دے گا۔ یہ پکی خبر میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ مطلب باقاعدہ رپورٹ گئی ہیں، یہ رپورٹ ہے جو آج پھر ایک پہلے بھی گئی تھی ایک رپورٹ، لیکن آج ایک اور رپورٹ گئی ہے۔ اب وہ اس کے مضمرات تو نہیں پتہ لگ پائے، لیکن یہ پتہ لگا ہے کہ آج ایک رپورٹ یہ گئی ہے، اور اس کے اندر بھی کچھ انہوں نے نوٹس دیے ہیں۔ وہ نوٹس ہمیں فی الحال نہیں پتہ لگے، 1-2 دن میں شاید ہوتا ہمیں مل جائیں، لیکن وہ یہ کہا گیا ہے کہ ان کے پاس یہ رپورٹس ہیں ایسی مصدقہ کہ اگر جس وقت اگر جنگ ہوتی ہے تو یہ ان کو پورا یقین ہے کہ جس وقت بھارت کے جہاز جائیں گے اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے چائنا کے کسی علاقے میں، تو ہمیں وہاں پہ ریڈار پہ ہمیں وہ اہداف جو ہے صحیح نظر نہیں آئیں گے، اور اس کے برعکس جب اگر ریٹیلیشن ہوتی ہے چائنا کی طرف سے تو ہمارے ریڈار جو ہے چین کے جہازوں کو نہیں دکھا پائیں گے۔ اور بلکہ یہ تک کہا گیا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ اگر ہمارا کوئی اگر حملہ ہو یا چین کی طرف سے اگر حملہ ہو تو ہمارا جو ڈیفنس کا جو سسٹم ہے وہ بھی جام ہو جائے۔ یہ ایک انتہائی خطرناک جو ہے مطلب انٹرنل رپورٹ ہے، جس کی وجہ سے بھارت میں ہمیشہ کی طرح بہت زیادہ سراسیمگی پھیلی ہوئی ہے۔ تو یہ ایک تمام معاملہ ہے، اور اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا، کیونکہ بھارت کو ایک تو یہ پریشانی ہے کہ ان کے فوجی سطح سے مار کھا رہا ہے، دوسرا کہ خارجی امور میں بھی بھارت کو بڑی زبردست ناکامی ہو رہی ہے۔ آپ کو یاد ہے میں نے ہانگ کانگ کے حوالے سے بتایا تھا، تو ہانگ کانگ کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو ووٹنگ ہوئی ہے اس کے اندر بھی پتہ یہ لگا کہ جتنے اسلامی ملک تھے وہ تمام اسلامی ملکوں نے چین کو ووٹ دیا ہے۔ اور یہ وہی بات ہے جو میں نے آپ کو پہلے اس دن اپنی ویڈیو میں بتائی تھی کہ چین نے اپنے کارڈ کو ایسے اپنے ٹرمپس کارڈ کو اتنا صحیح استعمال کیا ہے کہ تمام اسلامی ملک جو ہے اس وقت چین کے ساتھ ہو گئے۔ دیکھیے اس کی 2 وجوہات ہیں، یہ تو چھوٹی سی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو بڑی طاقت ہے نا، چین نے کبھی کسی کے ملک میں مداخلت نہیں کی۔ چین نے اگر کسی ملک میں اگر اپنا اثر بڑھایا ہے تو کاروبار کے ذریعے بڑھایا ہے، لوگوں کو سپورٹ کی ہے، کاروبار کیا ہے، پیسہ لگایا ہے، انویسٹمنٹ کی ہے، اس کی وجہ سے ممالک چین کی طرف گئے ہیں۔ جبکہ امریکہ نے جب اگر گیا ہے کسی ملک کے ساتھ، اگر کوئی ملک امریکہ کا حلیف بنا ہے تو امریکہ نے دھونس دھبر اور دھاندلی کے ساتھ اور جبر کے ساتھ وہاں حکومتیں چینج کرائی ہیں، رجیم چینج کیا ہے۔ رجیم چینج آج تک چائنا نے رجیم چینج نہیں کی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان ملکوں کو بھی یہ احساس ہوا، اور ہانگ کانگ کے مسئلے کے اوپر امریکہ جو ہے آج تنہا رہ گیا۔ تو یہ ایک صورتحال ہے۔ تو الحمدللہ یہ بہت ڈیولپنگ صورتحال ہے جو پاکستان کے لیے بہت اچھی ہے۔ دوسری پاکستان کے حوالے سے ایک بات اور بھی میں آپ کو بتا دوں، میں نے گزشتہ دنوں بتائی تھی طالبان کے حوالے سے کہ طالبان کا جو ہے افغانستان کا معاملہ، کیونکہ بھارت کی اب یہ کوشش یہ بھی رہی تھی کہ چین کے ساتھ یہاں الجھ کے رکھے، لیکن پاکستان کے ساتھ ایک تھوڑا سا ٹاکرا ہو جائے، اور اس ٹاکرے میں ان کا خیال یہ تھا کہ افغانستان کی صورتحال کو خراب کیا جائے، جس میں کسی حد تک وہ کامیاب ہونے جا رہے تھے، لیکن الحمدللہ وہ بھی ناکام ہو گئی، کیونکہ افغان طالبان نے کل جو بات چیت ہوئی ہے وہ امریکہ کے ساتھ وہ بہت اچھی ہوئی ہے، اور وہ ملا برادر کی اور پومپیو کی گفتگو بھی ہوئی ہے، اور افغان طالبان نے امریکہ سے یہ بات بھی کر لی کہ جو گوانتانامو بے کی جیل میں جو پاکستانی ہیں اور جو عربی ہیں ان کو بھی جو ہے قیدی ہیں ان کو چھڑا لیا جائے گا، اور گوانتانامو بے جو ہے جیل بند ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ ایک بات اور بھی کہ طالبان نے ان کو گارنٹی دی ہے امریکہ کو کہ اگر وہ امریکہ اور مسلم ممالک کے ساتھ، خاص طور پر افغانستان اور پاکستان کے ساتھ اگر معاملات درست رکھتا ہے اور ان کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتا، تو یہ طالبان اس بات کی گارنٹی دیں گے کہ کسی بھی عرب ملک یا کسی بھی مسلم ممالک سے امریکہ کے مفادات کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، یہ تمام کریڈٹ جو ہے نا پاکستان کو جاتا ہے۔ تو روئے ماضی جیسے میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ پاکستان کو بیرونی سطح پر کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اندرونی سطح پر معاملات ہیں، اور اندرونی سطح پر وہی ہے جو ان کو میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ جو پیراشوٹر ہیں آپ کے، جو عمران صاحب کے ساتھ آ گئے ہیں، جو الیکٹیبلز کی شکل میں آئے ہیں، اور جو ویسے پیراشوٹر آ گئے ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ مسلسل جو ہے ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران کو نقصان پہنچائے۔ دیکھیے عمران کو نقصان پہنچانا مقصود نہیں ہے، اگر عمران کو نقصان پہنچانا مقصود ہو تو عمران تو چلو ایک شخصیت ہے جو میں ہمیشہ سے آپ کو کہتا رہا ہوں، اور آج عمران نے بھی کل ہی کہہ دیا ہے تقریر کے اندر کہ اگر مجھے مائنس کر دیا تو میرے آنے والا جو ہے جو نیکسٹ ہوگا مائنس وہ بھی آپ کو نہیں چھوڑے گا۔
تو جو عمران نے یہ لفظ کہا ہے، اس سے آپ کو میری اس گفتگو کا اور میرے اس خبر کی تصدیق ہو جاتی ہے، جو میں نے 2 مہینے پہلے بھی کہی تھی اور پچھلی ویڈیو میں بھی کہی تھی کہ کچھ 3-4 لوگ ہیں، اسد عمر، شاہ محمود قریشی، پرویز خٹک جو اور سومرو، ان کے نام دیے، یہ سب عمران کے قریبی دوستوں نے دیے ہیں۔ خیر یہ میں بتا دوں کہ شاہ محمود قریشی تو خیر وڈرا کر کے ہیں بالکل، شاہ محمود قریشی اس وقت بالکل مکمل طور پر عمران کے ساتھ کھڑے ہیں، اور لیکن باقی لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی لابنگ میں لگے ہوئے ہیں، اور جو ہے آپ کی اپوزیشن وہ پیچھے سے ان کو پوری سپورٹ کر رہی ہے، لیکن اپوزیشن کی اپنی صرف کوشش یہ ہے کہ ان کے بدعنوانی کے جو معاملات ہیں وہ کسی طرح ان پہ پردہ پڑ جائے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو میں نے پہلے بھی کہا تھا، پھر بتا دیتا ہوں، اسی لیے آپ سے کہتا ہوں کہ میری ویڈیو کو ذرا غور سے سنا کریں۔ میں آپ کو بہت سارے اشارے دیتا ہوں کہ دیکھیے اس وقت پاکستان کے اندر حالات اندرونی طور پہ ہم حالت جنگ میں ہیں، اور ہمارے سیاستدانوں کا کردار جو ہے وہ بالکل مشکوک نہیں ہے بلکہ کھل کے سامنے آ گیا۔ آج آپ کو میں یہ بھی خبر دے رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز نے پاکستان سے بغاوت کر دی ہے۔ جی ہاں، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، اور اس کی یہ بھی آپ تصدیق بھی ہو جائے گی آپ کو کہ پیپلز پارٹی نے کیا کہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے تو اخبارات میں آ بھی گیا ہوگا، پاکستان کا میڈیا تو چھپا رہا ہے، بہت کم لوگ دے رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے کہہ دیا ہے کہ ہم وفاق کے لیے فنڈ جمع نہیں کریں گے، اندرونی طور پر انہوں نے کہہ دیا وفاق کے لیے فنڈ نہ جمع کرنے کا مقصد سیدھا وفاقی حکومت یعنی پاکستان سے بغاوت ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیں جو خبریں میں آپ کو گزشتہ دیتا آ رہا ہوں، اور اگر آپ میری جو ویڈیو اگر سن رہے ہیں پابندی سے، تو یہ آج آپ دیکھ لیں کہ یہ بات آپ جس کو کہتے ہیں بلی تھیلے سے باہر آنا، وہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے، اور دوسری طرف بلہ بھی تھیلے سے باہر آ گیا مسلم لیگ نواز کا۔ اس کے وہ بلہ جو ہیں حسن اقبال صاحب، انہوں نے کیا فرمایا ہے، انہوں نے بہت خطرناک ٹویٹ کر دیا۔ میں مختصراً کہوں گا، زیادہ تجزیہ نہیں دوں گا، صرف ایک آپ کو چھوٹا سا تجزیہ دوں گا اس پہ۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو پاکستان کے اندر جو لوگوں کو لاتے ہیں، جو سیاسی عمل میں کردار ادا کرتے ہیں، یا عمران خان کو جو لوگ لے کے آئے نہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، وہ جو ہے پاکستان کے نیوکلیئر اثاثوں کو بیچنا چاہتے ہیں، پاکستان کو معاشی طور پر کمزور کر کے۔ یہ براہ راست پاکستان کے دفاعی اداروں پہ FIR ہے۔ ان 2 خبروں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، ان 2 چیزوں سے، کہ ایک ایسے وقت میں جب ہمارا ملک انتہائی حالات جنگ کے اندر ہے، ہمارے بارڈرز پہ روزانہ فائرنگ ہو رہی ہے، ہمارے سارے بارڈر گرم ہیں، کسی وقت بھی جنگ چھڑ سکتی ہے، اس وقت یہ پاکستان کی انٹرنل سیاسی جماعتیں کس کے پلان کو، کس کے ایجنڈے کو تکمیل دے رہی ہیں۔ آج ایک اور بلاول صاحب نے شوشہ چھوڑ دیا کہ زرداری صاحب کو قتل کر دیا جائے گا، اور اس کی ذمہ داری نواز شریف اس کے اوپر عمران خان کے اوپر ہوگی۔ بھائی زرداری صاحب کو عمران سے کوئی خطرہ نہیں ہے، زرداری صاحب کو خطرہ خود پیپلز پارٹی کے ان لوگوں سے ہے جنہوں نے زرداری کے ساتھ مل کر بے نظیر کو راستے سے ہٹایا، ٹھیک ہے جناب، اور اس میں وہ طاقتیں بھی ہیں جو بیرونی قوتیں ہیں، جس کے بارے میں بہت پہلے کہہ چکا ہوں۔ تو چونکہ اب عزیر بلوچ کی، یہ بھی بتاتا ہوں کہ بیان کیوں آیا، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، کیونکہ اب عزیر بلوچ کی GIT آنے والی ہے، گورنر سندھ کے پاس اسمبلی میں انہوں نے بتا دی تھی باتیں، اور کچھ لوگوں کے پاس ان کی کاپیاں پہنچ چکی ہیں۔ اب ہو سکتا ہے 2-4 دن کے اندر کسی وقت بھی یہ معاملات کھل کے سامنے آئیں، اس سے پہلے ہو سکتا ہے کہ زرداری کو راستے سے ہٹا کر یہ اپنے پھر والد کو کیش کرنے کی کوشش کریں، جیسے کہ بینظیر بھٹو صاحب اور بھٹو کے معاملات کو کیش کیے گئے تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی سازش ہے، اور یہ بھی عمران کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس میں یہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اچھا ہے کہ انہوں نے اپنے منہ سے خود کہہ دیا۔ اب دوسرا آپ آ جائیے، میں پیراشوٹرز کی بات کر رہا ہوں۔ یہ PIA کی جو رپورٹ تھی، جن لوگوں نے دیکھا ہوگا، میں نے پرسوں بھی کہا تھا ایک جگہ، جب کل یہ بات ہوئی جب PIA کی رپورٹ آئی تھی، تو اسی وقت میں نے غیر ملکی خبر رساں ادارے کو یہ دیتے ہوئے بتا دیا تھا، اور کئی اخبارات میں بھی چھپا ہے کہ یہ جو ہے نا رپورٹ کو مس ہینڈلنگ ہوئی ہے۔ دیکھیں PIA کا جو معاملہ ہے نا، یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ 2011 کے اندر جو ہمارے پاس رپورٹ تھی، میں نے جو معلومات کی، 2011 میں تقریباً بھارت کے بعد بھی 2400-2500 کے قریب جو ہے لائسنس جو تھے نا یافتہ، جو پائلٹ یا جو لائسنس یافتہ پائلٹ تھے، وہ ان کے لائسنس مشکوک تھے۔ کمرشل پائلٹس کو سب جگہ لائسنس جو ہے نا بہت سارے لوگ دے دیتے ہیں، یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کو اسمبلی کے فلور کے اوپر جب آپ نے کہہ دیا، تو بھارت دیکھیے، میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ دنیا میں وہ لوگ ہمیشہ بہت ہی کمزور لوگ ہوتے ہیں یا بیوقوف ہوتے ہیں جو اپنے دشمن کو کمزور سمجھتے ہیں۔ بھارت ازل سے، جس دن سے پاکستان وجود میں آیا ہے، پاکستان کے پیچھے ہے۔ وہ آپ دیکھ لیں، آپ کے سیاسی مسئلہ ہو، مسنگ پرسن ہو، ہر جگہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، ہر جگہ غلط رپورٹیں دیتے ہیں۔ ان کی ایمبیسیاں، ان کے سفارتکار، ان کے لوگ غیر ملکوں میں رہنے والے، وہ ہر جگہ ان کا انفلوئنس ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح پاکستان کے حوالے سے پاکستان کی پوزیشن کو خراب کیا جائے۔ جیسے یہ خبر آئی، انہوں نے اپنا انفلوئنس کیا۔ یہ بات پہلے سے تھی، پاکستان کی جو ایئر سیفٹی کا معاملہ ہے وہ بہت پہلے سے تھا، کچھ نہ کچھ معاملہ تھے، لیکن جب یہ اسمبلی میں یہ بات آئی تو اس کو انہوں نے اس پہ موو کیا، اور انہوں نے اپنا ایک کارروائی کی، جس کارروائی کی وجہ سے یہ معاملہ گڑبڑ ہوا۔ اور اب یہ معاملہ جو ہے، دیکھیں، اگر اس کو مس ہینڈل نہ کیا جاتا تو یقین کریں یہ اتنی بڑی چارج شیٹ تھی نا دونوں جماعتوں کے خلاف،
آپ کو ابھی میں بتا نہیں سکتا کیونکہ بہت سے انٹرنیشنل معاملات ہیں، بہت سی دوسری چیزیں بھی انوالو ہوتی ہیں، پھر کبھی میں بتاؤں گا ایک آدھ مہینے کے بعد، ابھی نہیں بتا سکتا۔ یہ بہت بڑا ایک کام تھا جو جس سے کہ حکومت اٹھا سکتی تھی، لیکن کچھ لوگوں نے مل کر، جو عمران مخالف ہیں، جو ظاہری طور پر عمران کے ساتھ ہیں، انہوں نے مل کے جان بوجھ، دیکھی جب یہ آئی تھی بات تو کیوں نہیں انہوں نے جا کے عمران سے مشورہ کیا؟ یہ اہم بات تھی۔ عمران سے کوئی مشورہ نہیں ہوا، بلکہ عمران کے ساتھیوں سے مشورہ ہوا کہ جناب اس کو کیا کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہو جی بڑی کمال بات کر دی جناب آپ نے، تو فوراً اسمبلی میں کے جائیں، ہم تو یوں کر دیں گے۔ بھائی یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ اس کے ریپریکشن کیا ہوں گے، اس کا وہ آئے گا، اس کا جو رد عمل کیا ہوگا، وہ کسی نے نہیں دیکھا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ آپ کے برخلاف ہوا۔ آج صورتحال دیکھیے یہ ہے کہ عمران کے پاس جو پیراشوٹر ہیں وہ عمران کو کے حوالے سے ان کی کوشش ہے، جن کے میں نے پہلے نام بتائے ہیں، ان کے گروپس ہیں، ان کی کوشش ہے کہ عمران کو ہٹا دیا جائے، اور ہٹنے سے پہلے جو کچھ وہ حاصل کر سکتے ہوں وہ حاصل کر لیں۔ روز ویلٹ ہوٹل کے بارے میں، نیو یارک کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کون سے لوگ ہیں جو پرائیویٹائز کر کے اس کو لینا چاہتے ہیں۔ وہی قوتیں اب پی آئی اے کو پرائیویٹائز کرانا چاہتی ہیں۔ پلان ان کا یہ تھا کہ روٹ کو ڈسکلوز کر دو گے، جب یہ روٹ ڈسکلوز ہو جائے گی، یہ بات آ جائے گی، تو ساری دنیا میں نتیجہ کیا ہوگا کہ پی آئی اے کے جب روٹ کینسل ہو جائیں گے تو پی آئی اے ٹوٹل ڈی ویلیو ہو جائے گی، یعنی آپ کوڑیوں کے مول خریدیں گے۔ کسی شخص نے یہ کہا تھا کہ آپ اتنی جلدی نہ کریں روز ویلٹ ہوٹل کو خریدنے کے لیے، جتنے کا روز ویلٹ ہوٹل ہوگا تھوڑے سے پیسے اور ملا کر آپ پورا فلیٹ خرید لیں۔ اس حد تک پاکستان کے اندر یہ ہو رہا ہے۔ دیکھیے اب میں آپ کو کیا بتاؤں، یعنی عمران خان کے ساتھ 2-3 شخصیت جو ملنے جاتی ہیں اکیلے میں، وہ بھی خاموشی کے ساتھ عمران کی جا کے خاموشی سے ریکارڈنگز کرتی ہیں، اور ریکارڈنگز کرنے کے بعد جا کے دوسروں کو سناتے ہیں۔ حال یہاں تک پہنچ چکا ہے عمران کا، اور یہ بات نہیں ہے، عمران کو پتہ ہے، عمران کو ہر چیز کا پتہ لگ رہا ہے کہ، اور یہ عمران کو گزشتہ 1 ہفتے سے پتہ لگنا شروع ہوا ہے۔ اس سے پہلے عمران کو پتہ نہیں تھا۔ عمران نے پھر 1 ہفتے سے اپنی جو ایجنسیز ہیں، سول ایجنسیز، ان کے ذریعے عمران نے پوری معلومات لینی شروع کی ہیں۔ اسی لیے کل عمران نے کہہ بھی دیا تھا، اور اب یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر عمران کو مائنس کرنے کی کوشش کی تو عمران شاید ہو سکتا ہے مائنس نہ ہو، سارے ہی مائنس ہو جائیں۔ تو یہ بات آپ غور سے ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو سازش ہو رہی ہے یہ عمران کے خلاف سازش نہیں، یہ پاکستان کے خلاف سازش ہے۔ پی آئی اے کو پرائیویٹائز کرنا، اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پی آئی اے ایک طرف آپ گیم چینجر کی بات کر رہے ہیں، ہمارے ملک میں گیم چینجر آ رہا ہے، ہمارے ملک میں سی پیک آ رہا ہے، ہمارے ملک میں حالات صحیح ہو جائیں گے، ہم بہت خوش تھے، ساری دنیا کی انویسٹمنٹ آئے گی، جب اور آئے گی کیسے آئے گی، ہماری ایئر لائن ہی جو ہے وہ پرائیویٹائز ہو جائے گی، پتہ نہیں کوئی غیر ملکی لے کے چلا جائے گا۔ پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی گیم چینجر بھی ہوگا، ہمارے ملک میں کاروبار ہوگا، بجلی آئے گی، کارخانے لگیں گے، اسلحہ بنے گا، ہم ایکسپورٹ کریں گے، اور ہمارا اسٹیل مل جو ہے کوئی اور لے کے چلا جائے گا۔ تو ذرا آپ دیکھیں کہ سیدھے ہاتھ پہ اچھے کام ہو رہے ہیں اور الٹے ہاتھ پہ کچھ اور کام ہو رہا ہے۔ تو یہ تمام چیزوں کا نا یہ تجزیہ میں اب صرف ہلکا ہلکا دے تو یہ اب آپ کے غور کرنے کی باتیں ہیں کہ آپ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اندرونی طور پہ، یہ کون لوگ ہیں جو اس ملک کو کہیں لے کے جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا ان تمام باتوں کے ساتھ میں آپ کو کہتا ہوں کہ پھر دوبارہ ایک بار کہ آپ لوگ جو ہیں اس ملک کے، اس ریاست کے مالک ہیں۔ ہمیشہ میں آپ کو بات کہتا ہوں، بار بار یہ کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا کہ جو لوگ ہیں اس ملک کو چلانے والے، اس ملک کے مالک، وہ عوام ہیں۔ باقی جو لوگ بھی ہیں، پیراشوٹر ہیں، جو کچھ بھی ہیں، انہوں نے اپنے اپنے بریف کیس لینے اور لے کے انہوں نے چلے جانا ہے۔ پاکستان کے اندر اس وقت میں عمران کا حامی نہیں ہوں، میں پھر کہہ رہا ہوں، بار بار مجھے کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا۔ بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ فیصل صاحب آپ عمران کی تعریف کرتے ہیں۔ بھائی عمران کی تعریف میں دیکھیے جس جگہ میں بیٹھا ہوں نا، مغرب کی ایک جگہ میں، میرا جو دفتر ہے، جس جگہ میں مصروف عمل ہوں، میں میرے 3-4 بڑے بڑے اہم دارالخلافے میرے اس کے اندر آتے ہیں، میری ذمہ داریوں میں جہاں میں کام کرتا ہوں، یہ جس کے ساتھ بھی میں منسلک ہوں، میں وہاں پہ دیکھ رہا ہوں کہ آج تک کوئی بھی عمران کے حوالے سے کوئی نیگیٹو رپورٹ ہمیں نہیں آئی۔ کئی ملکوں سے وائر آتے ہیں، میں کچھ کھل کے بات کر رہا ہوں، اشارے میں بات کر رہا ہوں، کئی ملکوں سے، اسلام آباد سے کئی سفارت خانوں کے وائرز آتے ہیں، ڈپلومیٹک وائر۔ کسی وائر کے اندر کوئی ایسی چیز آج تک ہماری نظر سے نہیں گزری کہ جس میں عمران کے حوالے سے کوئی ڈاؤٹ فل چیز ہو۔ لہٰذا اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں۔ اس وقت عمران کے علاوہ آپ کے پاس کوئی دوسری آپشن نہیں ہے۔ صدارتی نظام کے حوالے سے بہت سے لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، جی ہاں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ صدارتی نظام کے حوالے سے بھی پاکستان میں معاملات جو ہے زیر غور ہیں، اور انشاءاللہ اگر صدارتی نظام بھی اگر آتا ہے تو کہیں نہ کہیں عمران آپ کو اہم پوسٹ پہ ضرور نظر آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران ایک ایماندار آدمی ہے، اور پاکستان کو اس وقت جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ہمیں ایک ایماندار قیادت کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ چھوٹی موٹی بات ہے کہ وہ مندر بن گیا اور وہ مسجد بن گئی، وہ یہ دیکھیے چھوٹی چھوٹی جو نا چھوٹی چیزوں کو ایکسپلائٹ نہ کریں، لانگ ویوز پہ دیکھیں۔ اگر کہیں ایک مندر بن گیا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ یونائٹڈ نیشن کے فورم کے اندر عمران نے مسلمانوں کے حوالے سے کیا باتیں کی،
آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر شرح سود کتنی تھی؟ یہ عمران نے ابھی کل کی آپ رپورٹ دیکھ رہے ہیں تو شرح سود بالکل کم کر دیا، یعنی پاکستان کو غیر سودی نظام کی طرف لے کے جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ احمدیوں کے چینل پاکستان میں دکھائے جاتے تھے، سارے نواز شریف صاحب تھے، زرداری صاحب تھے، کسی نے آج تک ان کے چینل کو بند نہیں کیا، پاکستان میں بند ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ بہت ساری چیزیں میں نہیں بتاؤں گا، ورنہ پھر لوگ مجھ پہ فتویٰ لگاتے تھے کہ جی آپ وہ عمران خان کی حمایت کریں، اور بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری ہڈن چیزیں جو کبھی آہستہ آہستہ بتاؤں گا، یہ سب عمران خان نے کرا ہے نا۔ تو ذرا لمبے کینوس پہ دیکھیں، چھوٹی چیز نہ دیکھیں، بہت ساری چیزیں دے کر بہت ساری چیزیں لی جاتی ہیں۔ انہی تمام مختصر الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ میری ویڈیو کو اگر آپ پسند آئے تو ضرور پسند کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور میں کوشش کروں گا، میں ایک پروگرام یہ بنا رہا ہوں کہ ایک میں آپ کو 2 ویڈیو دیا کروں گا، ایک میں تجزیہ دیا کروں گا، کیونکہ خبر اور تجزیہ جو ہے بعض وقت لوگوں کے لیے بڑی وہ پریشانی کا باعث بن جاتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے میں بہت جلد ایک چینل جو ہے نیوز آف فیصل کے لیے دوں گا، جس میں صرف میں 5 منٹ کی آپ کو خبریں دیا کروں گا، بریکنگ نیوز ہوں گی، اور ویوز آف فیصل کے اندر میں آپ کو صرف اپنے تجزیے دیا کروں گا۔ تو انشاءاللہ یہ پھر بہت سارے لوگوں کی فرمائش تھی، آپ لوگوں کی فرمائش سر آنکھوں پہ، میں آپ لوگوں کے لیے ٹائم نکالوں گا۔ میری ویڈیوز کو آپ پسند کرتے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کی پسند، اور آپ پلیز آپ سے ریکویسٹ بھی ہے کہ آپ لوگ سبسکرائب کریں، اور دوسرے پھر ریمارکس ضرور دیا کریں۔ جب آپ ریمارکس دیں گے تو ریمارکس سے پھر مجھے اپنی رپورٹ کو بنانے میں اور تجزیے کیونکہ جب آپ سوال کرتے ہیں تو اس سوال کی پھر میں جواب نہیں دیتا، بلکہ میں اپنے ریسورسز سے اس سوال کا حقیقی جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جیسے آپ نے کسی نے کوئی کویشچن ریز کر دیا تو اس کو پھر میں دیکھتا ہوں، میں ایسے خود جب میں بات رکھی کہ میں دوسرے تجزیہ نگاروں کی طرح خود جواب نہیں دیتا۔ جب آپ مجھ سے کوئی سوال کرتے ہیں میں اس کی تحقیق کرتا ہوں، تحقیق کر کے مصدقہ جواب دیتا ہوں۔ تو لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ میری ویڈیو پہ کمنٹ ضرور دیا کریں، اس سے میں بہترین طریقے سے آپ کو اپنا تجزیہ دے سکوں گا۔ تو میری ویڈیو پسند کرنے کا، اسے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناظر ہو۔ خدا حافظ۔